अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हदायत के लिए कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, और कुरान मजीद के मौजज़ों में से ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। इससे साबिक़ा जितनी भी किताबें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, और आज तक और क़यामत तक इसमें एक ज़बर ज़ेर एराब की नुक्ते की भी तब्दीली या अमेंडमेंट या किसी किस्म की ज़्यादती या कमी मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन, कादिर मुतलक, खालिक, मालिक, राज़िक, हकीकी वही हैं। तो फिर अल्लाह का कलाम भी इस बात का तकाज़ा करता है कि आदमी उसकी तिलावत में अल्लाह की अज़मत को, अल्लाह की कुदरत, किब्रियाई को, अल्लाह के जलाल को सामने रखे और फिर तिलावत करे। तिलावत के भी आदाब ज़ाहिरी भी हैं, बातिनी भी हैं। तो ज़ाहिरी आदाब में से एक चीज़ ये भी है कि इंसान कुरान मजीद को बावुज़ू होकर तहारत की हालत में पढ़े। वो कौन से लोग हैं जो कुरान मजीद को छू नहीं सकते? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरत अल-वाक़िया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कुरान मजीद को नहीं छूते मगर वो जो पाक साफ हैं। मुतहहरून की तफसीर के अंदर हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी इख्तिलाफ है, आइम्मा का भी इख्तिलाफ है, और बाद में आने वाले मुतअख्खिरीन फुक़हा इकराम का भी इख्तिलाफ, और फिर उसके मुताबिक हर एक का अपना अपना मसलक है। तो जिन चीज़ों पर वो मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, हम उन चीज़ों को लेते हैं। पहली बात कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, या मुतहहरून से मुराद क्या है? तो ला यमस्सुहु नहीं छूता इसको, हु इंग्लिश के अंदर जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ये इसमें ज़मायर ये थर्ड पर्सन की तरफ जा रही है, एक गायब चीज़ की तरफ जा रही है जिसका जिक्र पहले हो चुका और पीछे इसका जिक्र कुरान मजीद का चलता हुआ आ रहा है। लिहाजा बाज़ कहते हैं ये हु ज़मीर कुरान मजीद की तरफ जा रही है, यानी इस कुरान मजीद को नहीं छू सकते। और बाज़ कहते हैं इससे मुराद लौह महफूज है, और मुतहहरून से मुराद, बाज़ कहते हैं इससे मुराद फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, और बाज़ कहते हैं इससे मुराद वो इंसान है जो कुरान मजीद को छू रहा है। और हु ज़मीर कुरान मजीद के मुसहफ़ की तरफ राजे हैं। वो हज़रात तो ये कहते हैं कि मुतहहरून से मुराद फरिश्ते हैं। इसमें अक्सर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और बिलखुसूस जिनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी यही तफसीर पेश करते हैं कि इससे मुराद मुतहहरून से यहाँ पर मुराद फरिश्ते हैं। लिहाजा कि इसको जो लाने वाले फरिश्ते हैं वो पाक साफ हैं, ज़ाहिरी बातिनी हर किस्म की नजासत से पाक हैं। वो लोग जो इस मुतहहरून से मुराद लोग लेते हैं और हु ज़मीर से मुराद लौह महफूज नहीं, बल्कि वो कुरान मजीद, वो मुसहफ़ जिस शक्ल में हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है उसको लेते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद को छूने के लिए कुरान मजीद को छूने वाले की तहारत ज़रूरी है। अब फिर इंसान को लाहिक होने वाली नजासत, उसकी भी दो किस्में हैं। एक को हदस असगर कहा जाता है, एक को हदस अकबर कहा जाता है। हदस असगर यानी हम अल्फसान अल्फाज में छोटी नजासत के जिसकी वजह से इंसान के लिए वुज़ू करना लाजिम हो जाता है, बगैर वुज़ू के मकसूदी इबादत को नहीं कर सकता। तो अब कुरान मजीद को छूना है, तो कुरान मजीद को छूने के लिए अगर उसको हदस असगर है तो फिर उसके लिए वुज़ू लाजमी है, और अगर हदस अकबर है तो फिर उसके लिए, हदस अकबर किसको कहते हैं कि जिसकी वजह से इंसान पर गुस्ल लाजिम हो जाता है, तो हदस अकबर की सूरत में उसको फिर गुस्ल करके पाक साफ होकर फिर कुरान मजीद को छूना होगा। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक खत जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमर इब्न हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा था, और उसको नकल किया गया वहां पर मुअत्ता इमाम मालिक में, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने, और उसके अंदर ये लिखा है कि ला यमस्सुल कुरआन इल्ला ताहिरुन, कुरान मजीद को सिर्फ ताहिर ही हाथ लगाएगा। अब आ जाते हैं कि बाज़ लोग यहाँ पर एक हदीस पेश करते हैं। वो हदीस कौन सी है? वो हदीस ये है
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا مجھے مصلی دے دیجئے، اور انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا، کتاب حیض کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، یعنی تیری ناپاکی تیرے ہاتھ کو متاثر افیکٹ نہیں کر رہی۔ اور دوسرا کہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن تو ہر وقت طاہر ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا حدث اصغر حدث اکبر، تو اسی طرح طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں، طہارت ظاہریہ، طہارت باطنیہ۔ طہارت باطنیہ کیا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں فرمایا والرجز فہجر، کہ شرکیہ خیالات، فسادی خیالات، وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے کسی اور طرف متوجہ کر سکتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیے، اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کیجیے۔ تو طہارت باطنیہ سے مراد دیکھیے دوسری جگہ قرآن مجید میں آتے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرکین نجس ہیں، تو نجس سے مراد کہ ان کا دل کے اندر اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو نجس سے مراد یہاں پر ہم وہ والا نجس لیں گے جو دل کا نجس ہے، جس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، ہم وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو ہر مومن طاہر ہے۔ یہی مسئلہ آتا ہے جس طرح کسی انسان نے بھول لیا ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی، تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مومن تو ہر وقت اس کے دل میں اللہ موجود ہے، وہ ہر وقت طاہر ہے، وہ ہر وقت اللہ اس کی یاد میں ہے۔ بعض اوقات زبان سے قرار بھول جاتے ہیں انسان، لہذا اس کا ذبیحہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بھول گیا، جان بوجھ کر نہ پڑی، وہ تو انکار آ جاتا ہے، پھر وہ حلال نہیں رہتا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم اس سے مراد نجس سے مراد وہ نجس لیتے ہیں جو نجس جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، وہ نجس کفر ہے، وہ نجس شرک ہے، وہ مومن کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ رہی بات جہاں تک کہ اس کا وضو ہونا، اس کا طاہر ہونا، یہ تو بالکل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھونے کے لیے خود اس خط کے اندر فرما دیا۔ قرآن مجید کو صرف پاک طاہر مطہر آدمی وہ چھو سکتا ہے، یعنی جو آدمی با وضو ہو۔ تو قرآن مجید کو چھونے میں وضو کا ہونا لازم ہے، یہ آگی پہلی بات۔ چونکہ جدید زمانہ ہے، بسا اوقات ہم سفر میں ہوتے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی فرصت ہے اور قرآن مجید کا مصحف موجود نہیں، ہم قرآن مجید کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ہم اس سے تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر آن لائن ٹیچنگ کا زمانہ ہے کہ آدمی کمپیوٹر سے پڑھا رہا ہے، لیپ ٹاپ سے پڑھا رہا ہے، یا ٹیبلٹ کے اندر پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، تو ان چیزوں کو کیا بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ قرآن مجید کو اگر غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے تو کیا کوئی ناپاک آدمی اس کو چھو سکتا ہے؟ تو غلاف کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو بالکل قرآن مجید کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے، صرف وہی ہے۔ تو اس صورت میں قرآن مجید کو جو شخص باوضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، وہ نہیں چھو سکتا۔ اور پھر ایک اس کا اوپر والا کور ہوتا ہے، اگر وہ کور لگا ہوا ہے، اب یہ جو پہلا کور ہے، یہ کور اسی طرح ہے جس طرح قرآن پاک کے اوپر ہم جلد کرتے ہیں، شیٹ چڑھا دیتے ہیں، اور ایک اس کا دوسرا کور ہے کہ جس کے اندر ہم ڈالتے ہیں، اس کو بھی ہم غلاف سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس غلاف کے اندر اگر قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو بغیر وضو والا آدمی چھو سکتا ہے۔ جب ہم چھو سکتا ہے کی بات کرتے ہیں، یہ جواز بیان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ چھوئے گا، حکم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو کسی قرآن دان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن دان ایسے بسا اوقات یعنی آج کے زمانے میں جدید چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تو ایسا قرآن دان ہوتا ہے کہ قرآن اس کو بند کرتے ہیں یہ سمجھنے کہ وہ قرآن مجید کا کور ہی بچ جاتا ہے۔ تو ایسے قرآن پاک کے قرآن دان کو بھی بغیر وضو کے، یہ اسی غلاف کی طرح ہے جس طرح شیٹ ہے، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ یہ آ گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا، میں وضو سے نہیں ہوں اور میں قرآن پاک کو چھونا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک مثلا مجھے میرے استادوں نے کہہ دیا، کسی بھائی نے کہہ دیا، دوست نے کہہ دیا، گھر والوں نے کہہ دیا مجھے قرآن مجید دے دیجئے۔ اب میں جاتا ہوں، مجھے یاد آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، اور پھر میں نے اپنی آستین کو آگے کیا اور قرآن مجید کو اس آستین کی مدد سے پکڑ لیا،
تو ایسا کرنے بھی درست نہیں ہے۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بمنزلہ اس شخص کی جلد کی طرح ہو گئے، اب ان کے ساتھ بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ الگ سے کوئی رومال ہے، کندھے پر ہے، چادر ہے، جیب میں ہے، رومال ہے، صاف ستھرا ہے، اس کے ساتھ اس قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو موبائل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت میں جبکہ آپ موبائل سے کر رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں آن لائن، اور اس کو ٹیبلٹ کو لیپ ٹاپ کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بمنزلہ مصحف کے ہی ہو جاتا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، جبکہ آپ اس وقت قرآن پاک کی اپلیکیشن کو اوپن کیے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو چھوٹا بچہ جو قرآن مجید سیکھنے جاتا ہے، تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اب چھوٹا بچہ، وہ ظاہر سی بات ہے بار بار اس کو پیشاب بھی آ رہا ہے اور بعض اوقات اس کو مکمل وہ اللہ رب العزت کی کبریائی کا اس کا استحضار نہیں ہوتا، مسائل کا استحضار نہیں ہوتا۔ اب چھوٹا بچہ ہے اور وہ قرآن مجید سیکھنے جا رہا ہے اور نورانی قاعدہ ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے اور بار بار اجازت لے کے واش روم جا رہا ہے، اور دوسری صورت یہ وضو ٹوٹ نہیں رہا لیکن کلاس سے اٹھ کے جانے کے لیے بار بار اٹھ کے آ رہے، وضو کرنے جاؤں، میرا وضو ٹوٹ کے مجھے پیشاب آئے، تو ایسے بچے کا حکم، تو انہیں فرمایا اگر ان کو مکلف بنائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں، نابالغ ہیں، ہم ان کو عادت کے لیے 7 سال سے قرآن مجید، نماز، روزے کی تربیت کرنے کے لیے 7 سال سے ہم ان کو لگا دیتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے، ابھی نہیں پڑھ رہے، وہ گناہگار نہیں ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو جا رہا ہے، ان کے نامہ اعمال کے اندر جا رہا ہے۔ تو ایسا چھوٹا بچہ اگر اس نے قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو لیا، وہ گناہگار بالکل بھی نہیں ہوگا، وہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کے احکام کا۔ احکامات تو مکلفین کے لیے ہیں، بالغ کے لیے، اب وہ بالغ ہی نہیں ہے تو احکام کا مکلف بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بحث اس بات میں ہو رہی ہے کہ ناپاک آدمی جو طاہر نہیں ہے، کیا وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا؟ تو وہ حدیث پیش کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا والی، وہ اور چیزیں، اور دوسرا مصلی کے بھی تو بحث ہی نہیں ہے، مصلی کو تو وضو بغیر وضو والا سارے چھو سکتے ہیں۔ بحث ہو رہی ہے قرآن مجید کی، جس کے متعلق آیت موجود، پھر آیت کے مفہوم کے اندر 2 گروہ بن گئے، ایک نے مطہرون فرشتوں کو کہا اور ایک نے مطہرون لوگوں کو کہا جو قرآن مجید کے مصحف کو، نسخے کو لے رہے ہیں۔ تو جب 2 گروہ بن گئے، اس اختلاف کا فائدہ یہاں پر یہ ہو گیا کہ نابالغ تو اس لسٹ سے ہی نکل گیا، اور بالغ آدمی جو چھونے والا ہے قرآن مجید کو، وہ قرآن مجید کو بغیر غلاف کے، بغیر رومال کے، بغیر کسی ایکسٹرا اس کے نہیں پکڑ سکتا جب تک وہ طاہر نہ ہو، وضو والا نہ ہو، اور جب بغیر وضو والا نہیں پکڑ سکتا تو بغیر غسل والا، حدث اکبر والا، وہ تو بالکل قرآن مجید کو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہی صورت ہوگی بغیر وضو والوں کی جو ہم نے عرض کر دی، کہ ایک ایکسٹرا رومال کے ساتھ، چادر کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس قرآن مجید کو وہ پکڑ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، موبائل میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹیبلٹ پر تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو پکڑا ہوا ہے، وضو ہونا ضروری ہے پکڑے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید آپ نے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس الگ سے رومال، الگ سے چادر ہو، اپنی آستین کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، یا آپ نے وقتی اپنے سر پہ رومال باندھا ہوا تھا ٹوپی کے طور پر یا امامے کے طور پر، اس کے ساتھ نہیں پکڑیں گے، الگ سے، کیونکہ جو چیز پہن لی وہ لباس کے حکم میں، لہذا وہ الگ سے لباس، الگ سے وہ رومال تعبیر نہیں ہوگا، الگ سے چیز سے قرآن مجید کو پکڑ کے ہم دے سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو چھونا بغیر وضو کے وہ فقہا کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔